अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉरर कहानियाँ पॉइंट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी यूं शुरू होती है कि ईंटों के भट्टे पर मजदूर, जिनमें बच्चे, औरतें और मर्द शामिल थे, काम करने में मसरूफ थे। मुंशी सलीम मजदूरों पर नजर रखे हुए था। जो भी काम में सुस्ती बरतता था वो उसे टोक देता था। इन दिनों ईंटों के बड़े ऑर्डर थे और भट्टे के मालिक इब्राहिम को वो ऑर्डर हर सूरत पूरे करने थे। सलीम भट्टे पर मुंशी के फराइज अंजाम देता था। बुनियादी तौर पर वो दूसरे मुंशी की तरह सख्त नहीं था, नरम दिल इंसान था। वो मजदूरों का ख्याल रखता था। कोई मजदूर बीमार हो जाता तो उससे वो काम कम लेता था। इसके बरक्स दूसरे मुंशी मजदूरों से बीमारी की हालत में भी सख्त काम लेते थे। यही वजह थी कि भट्टे पर काम करने वाले मजदूर मुंशी सलीम से बहुत खुश थे। भट्टे पर एक नया मजदूर केसर काम करने आया था। उसे भट्टे पर काम करते हुए अभी 2 हफ्ते ही हुए थे, लेकिन भट्टे पर काम करने वाले मजदूर इससे तंग आ गए थे। मुंशी सलीम ने उसे अपने पास बुलाया और समझाते हुए कहा, केसर, तुम्हारे साथ क्या मसला है? मेरे साथ कोई मसला नहीं है। जब तुम्हारे साथ कोई मसला नहीं है, फिर तुम सारे मजदूरों को तंग क्यों कर रहे हो? हर मजदूर तुम्हारे रवैये की शिकायत कर रहा है। तुम लोगों को तंग नहीं करो। मैं किसी को तंग नहीं करता। लोग ख्वामखा मेरी शिकायत करते हैं। झूठ मत बोलो। मैं इस भट्टे पर एक अरसे से काम कर रहा हूँ। मैं सब मजदूरों को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी बात का यकीन करें, मैं किसी को बिला वजह तंग नहीं करता। देखो, मेरी बात याद रखो। यहाँ काम करना है तो आइंदा मुझे इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मजदूरों को भी ये बात समझा दें कि वो मुझसे ना उलझें। बेफिक्र रहो, तुमसे कोई नहीं उलझेगा, मुंशी सलीम ने सख्त लहजे में कहा। केसर मुंशी को सख्त लहजे में देखकर समझ गया था कि खामोशी में ही आफियत है, वरना इसकी काम की छुट्टी हो जाएगी। केसर एक शरीर किस्म का आदमी था। वो हर किसी से बिला वजह लड़ाई झगड़ा करता रहता था, कभी किसी को शरारत के जरिए तंग करता था। इसी वजह से इसे काम से जवाब मिल जाता था, लेकिन वो शरारत करने और लोगों को बिला वजह तंग करने से बाज ना आता था। इसलिए खास अरसा वो बेरोजगार था। इतना अरसा बेरोजगार रहकर भी वो खुद को सुधार ना पाया था। मुंशी सलीम के समझाने पर कुछ दिन केसर सही रहा। इसका रवैया भी आम मजदूरों से अच्छा हो गया था। इसका ख्याल था कि वो मुंशी सलीम की नजरों में आ गया है। इस पर इसका शरारत करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके बेरोजगार हो जाने पर फिर से बेरोजगारी के दिन शुरू हो जाएंगे। वो खुद को 2 हफ्ते ही काबू रख सका। इसने मजदूरों से थोड़ी बहुत छेड़छाड़ शुरू कर दी। दरअसल इसे लोगों को तंग करके खुशी व राहत मिलती थी, इसीलिए इस तरह की हरकतें करता था। मंगल का दिन था। मुंशी सलीम को घर में काम था। वो मजदूरों को काम की हिदायत देकर चला गया। वो मजदूरों को कहकर गया था कि शाम गए वो लौट आएगा। जिसको जो जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभाए। सहपहर का वक्त था। मुंशी सलीम अपना काम निपटा कर आ गया। एक जगह से उसे काशिफ के बेटे समन की चीखो पुकार सुनाई दी। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे कोई बुरी तरह से पीट रहा है। वो तेजी से आवाज की सिमत बढ़ा। केसर बुरी तरह से समन की पिटाई कर रहा था। ये सब क्या हो रहा है? इसने पूछा। उसने मेरे पांव पर ईंट गिरा दी है। बच्चा है, इससे वजन नहीं उठ रहा होगा। अक्सर बड़े मजदूरों से भी ईंटें गिर जाती हैं, फिर ये तो बच्चा है, मुंशी सलीम ने कहा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी मजाल कैसे हुई मेरे पांव पर ईंट गिराने की? केसर ने समन की पिटाई करना छोड़ी नहीं। ये मेरा हुक्म है, उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ? मुंशी सलीम ने जोरदार आवाज में कहा। केसर की समझ में मुंशी सलीम की बात नहीं आ रही थी, इसीलिए वो आगे बढ़ा और केसर से पिटाई करने वाला डंडा छीन लिया। केसर उसे किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहता था। उसने घूंसे और मुक्के समन को मारने शुरू कर दिए। केसर, बाज आ जाओ। तुम पहले भी इस लड़के की पिटाई कर चुके हो। तुम इसे मारने के बहाने ढूंढते हो, मुंशी सलीम ने कहा। केसर के बाज न आने पर मुंशी सलीम ने इस पर हमला कर दिया। इसे मुंशी सलीम के इस तरह हमला करने की बिल्कुल तवक्का ना थी। मुंशी सलीम सेहत व ताकत में इस पर भारी था। चंद लम्हों में ही इसने मार मार कर इसका भरकस निकाल कर रख दिया। केसर बराबर पिटता रहा और कहता रहा, अब मैं समन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
اس نے میری پٹائی کروائی ہے، یہ وقت بتائے گا۔ میرے ہوتے ہوئے تم سمن کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، منشی سلیم نے کہا۔ دوسرے مزدوروں کے آ جانے پر معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا، لیکن کیسر کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی۔ منشی سلیم کے ہاتھوں وہ سمن کی وجہ سے پٹا ہے اور اس کا وہ ضرور بدلہ لے گا۔ چند دن خاموشی سے گزرے، کیسر فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ وہ سمن سے کس طرح انتقام لے۔ ایک دو اور تیسرا ہفتہ گزر گیا، کیسر نے کسی مزدور کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ منشی سلیم کی پٹائی کرنا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے، وہ سدھر گیا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی، وہ بالکل بھی نہیں بدلا۔ یہ اس کی پلاننگ کا حصہ تھا، وہ سمن سے اس طرح انتقام لینا چاہتا تھا کہ وہ انتقام بھی لے لے اور کسی کو شک بھی نہ ہو۔ ایک دن اسے موقع مل گیا، بھٹے میں آگ بھڑک رہی تھی، مزدور لوگ کھانا کھانے گئے ہوئے تھے۔ دوپہر میں کھانے کے وقت بھٹے کے نزدیک کوئی نہیں ہوتا تھا۔ سمن بھٹے کے پاس اپنی کوئی چیز بھول گیا تھا، وہ لینے آیا تھا، کیسر بھی وہیں موجود تھا۔ اب میں دیکھتا ہوں تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچاتا ہے، اس دن تجھے منشی سلیم نے بچا لیا تھا، میں تجھے آج زندہ ختم کر دوں گا۔ کیسر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو تو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے؟ سمن کو بھی غصہ آیا۔ کیا تجھے یاد نہیں میری اس دن تیری وجہ سے کتنی بے عزتی ہوئی تھی؟ میں منشی کی ایسی کی تیسی کر دیتا، لیکن مجھے خطرہ تھا کہ وہ کہیں مجھ پر پولیس میں مقدمہ درج کرا کے جیل بھجوا دے، اسی لیے خاموشی سے منشی سلیم کی مار سہ گیا تھا۔ تم مجھ پر اب حملہ کر کے بھی پولیس کی حراست میں جا سکتے ہو۔ میں نے ایسی اسکیم سوچی ہے، میرے انتقام کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی اور تیرا کام بھی تمام ہو جائے گا۔ تم میرے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ سمن چونکا۔ یاد ہے میں نے تجھے دھمکی دی تھی کہ تیری جان لوں گا، آج وہ دن آ گیا ہے، میں آج تیری جان لے کر رہوں گا۔ کیسر نے پر اسرار انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ سمن اس کا ارادہ جان کر کانپ کر رہ گیا۔ اس وقت وہ وہاں اکیلا تھا، کم عمر تھا، کیسر کا مقابلہ وہ کر نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنی مدد کو ادھر ادھر دیکھا، دور تک کوئی مزدور نہ تھا، 1 گھنٹے تک کسی بھی مزدور کا آنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ سمن نے جیسے ہی بھاگنا چاہا، کیسر نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سمن نے خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس کی مضبوط گرفت سے باہر نہ نکل سکا۔ کیسر اسے بھٹے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ سمن سمجھ گیا کہ کیسر کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے بھٹے میں گر جانے سے وہ جل کر خاک ہو جاتا اور کیسر پر کوئی الزام بھی نہ آتا۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے چیخو پکار بھی کی، لیکن اس کی چیخو پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ لمحہ بلمحہ بھٹے کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ کیسر نے جیسے ہی سمن کو بھٹے میں ڈالنا چاہا، اچانک وہ لڑکھڑایا اور اس کی گرفت سے سمن آزاد ہو گیا۔ سمن نے جیسے ہی بھاگنے کی کوشش کی، اسے اپنے عقب پر کیسر کی چیخ سنائی دی۔ وہ بھٹے میں گر چکا تھا۔ بھٹے سے کچھ فاصلے پر منشی سلیم کھڑا تھا، جو سمن کو بھٹے میں جھونکنا چاہتا تھا۔ وہ خود ہی بھٹے میں گر گیا تھا۔ چاچا یہ سمن نے بوکھلائی ہوئی آواز میں کہا، میں نے تمہیں بچانے کے لیے کیسر پر زوردار اینٹ ماری تھی، اگر میں بروقت اینٹ نہ مارتا تو یہ تمہیں بھٹے میں جھونک دیتا، منشی سلیم نے بتایا۔ یہ بھٹے میں کیسے گرا؟ اس کے دماغ پر اینٹ لگنے سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور بھٹے میں گر گیا، منشی سلیم نے کہا۔ مجھے مارنے والا خود مر گیا، سمن نے کہا۔ تم گھر چلے جاؤ، میری طرف سے تمہیں چھٹی ہے، اور اس واقعے کا کسی اور سے ذکر مت کرنا، میری بات سمجھ گئے نا؟ ہاں 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 ہاں۔ پولیس آئے گی، بلا وجہ تمہیں قتل کے مقدمے میں پھنسانے کی کوشش کرے گی، حالانکہ وہ اپنی غلطی سے بھٹے میں گر کر جل مرا ہے، منشی سلیم نے کہا۔ سمن کی سمجھ میں منشی سلیم کی بات آ گئی تھی، اس لیے سمن نے اس معاملے سے لا تعلق رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور ہاں، کوئی پوچھے تو تم یہی بیان دینا کہ تمہارے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے تم مجھ سے چھٹی لے کر گھر چلے گئے تھے۔ اچھا، میں مزدوروں کے پاس جا رہا ہوں، وہ کھانا کھا چکے ہوں گے، میں ان سے پوچھوں گا کہ کیسر کہاں ہے، اس کی تلاش ہوگی اور اس کی لاش بھٹے سے برآمد ہونے پر یہی تصور کیا جائے گا کہ ایک اتفاقی حادثہ ہے، منشی سلیم نے کہا۔ سمن اس کی بات سمجھ گیا تھا، اسی لیے اس نے اس طرح گردن ہلائی جیسے اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی ہے۔ وہ گھر چلا گیا۔ منشی سلیم نے وہی کیا جو اس نے سمن کو بتایا تھا۔ پولیس آئی اور کیسر کے بھٹے میں جل جانے کو اتفاقی حادثہ قرار دے دیا گیا۔ کئی ماہ گزرنے پر لوگ اس واقعے کو بھول گئے تھے۔
ایک دن منشی سلیم بھٹے پر آگ دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جسے آگ میں سے انسانی ہیولا نکلا ہے۔ منشی سلیم کو ایک حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ کیسر کا چہرہ تھا۔ وہ نفرت سے منشی سلیم کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے قتل کر کے اچھا نہیں کیا۔ میں کیوں تمہیں قتل کروں گا؟ کیا تم نے میرے سر پر اینٹ نہیں ماری تھی؟ یہ سب میں نے سمن کو بچانے کے لیے کیا تھا، ورنہ تم اسے ہلاک کر ڈالتے۔ تمہارے اینٹ مارنے سے میں اپنی جان سے چلا گیا، تم بھی زندہ نہیں بچو گے۔ میں تم سے اپنا بھرپور انتقام لوں گا۔ تم مر چکے ہو، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، منشی سلیم نے کہا۔ میں مر کر بھی تم سے اپنا انتقام لوں گا۔ یہ وقت بتائے گا، منشی سلیم نے کہا۔ کچھ لمحوں میں کیسر کا ہیولا غائب ہو گیا۔ اس نے بظاہر کیسر کے ہیولے سے یہ بات کہہ دی تھی، مگر اندر سے وہ بری طرح سے ڈر گیا تھا۔ منشی سلیم اس کا قاتل نہیں تھا۔ ایک انسانی جان بچانے کے لیے اس نے کیسر کو اینٹ ماری تھی تاکہ وہ سمن کو چھوڑ دے۔ اینٹ کیسر کے سر میں زور سے لگی تھی، اس بنا پر اسے چکر آیا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور بھٹے میں گر پڑا۔ اس کی روح آصف میں تبدیل ہو چکی تھی۔ آصف منشی سلیم کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ گھر جانے پر رات بھر اسے نیند نہ آئی۔ بار بار سوتے سے اس کی آنکھ کھل رہی تھی۔ اسے یہ دھڑکا لگ گیا تھا کہ کہیں سوتے سوتے کیسر کی روح اس کا گلا نہ گھونٹ دے۔ صبح ہونے پر منشی سلیم نے عامل جلال الدین سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عامل جلال الدین ایک بڑا عامل تھا۔ وہ انسانوں کو آصف سے نجات دلانے اور کالے جادو کی کاٹ کرنے کا ماہر تھا۔ منشی سلیم کو اس سے پوری امید تھی کہ وہ کیسر کے آصف سے ضرور نجات دلائے گا۔ عامل جلال الدین کا آستانہ علاقے کے مسجد کے پاس ہی تھا۔ منشی سلیم نے اسے تمام واقعات بیان کر دیے۔ کیسر کا شیطانی ذہن تھا، وہ لوگوں کو تنگ کر کے خوشی محسوس کرتا تھا، اس بنا پر اسے یہ سزا ملی ہے۔ وہ مر کر بھی تمہیں پریشان کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ تمہیں کسی طرح بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ محض تمہیں تنگ کرنا چاہتا ہے تاکہ تم ساری زندگی خوف اور پریشانی میں گزار دو۔ عامل نے کہا، کیا اس کا حل ہے؟ کیسر مجھے پریشان نہ کرے؟ منشی سلیم نے کہا، ہاں اس کا حل ہے، میں جیسا کہتا ہوں اس پر عمل کرنا، تمہیں کیسر سے نجات مل جائے گی۔ میں تمہیں دم کر کے پانی دوں گا، وہ پانی تمہیں بلا ناگا بھٹے میں ڈالنا ہوگا۔ اس طرح کیسر کی روح تمہیں نظر نہیں آئے گی اور نہ ہی پریشان کرے گی، عامل جلال الدین نے کہا۔ منشی سلیم کو عامل جلال الدین نے ایک بوتل دی جو اسے پورے بھٹے میں ڈالنی تھی۔ دوسرے دن پھر ایک بوتل لے کر جانا تھا۔ اس طرح 40 دن اسے آستانے پر آ کر بوتل لے جانا تھا۔ منشی سلیم نے جب پہلی بار بھٹے میں پانی ڈالا، اسی وقت اسے کیسر کا ہیولا نظر آیا۔ تم عامل کی باتوں میں آ کر اچھا نہیں کر رہے ہو، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تم مجھے پہلے اپنے انتقام لینے کے لیے مارنے کی دھمکی دے چکے ہو، اس لیے مجھے اس کا توڑ کرنا پڑے گا، منشی سلیم نے کہا۔ اس کی بات سن کر کیسر کا ہیولا غائب ہو گیا۔ منشی سلیم روزانہ بوتل کا پانی بھٹے میں ڈالتا رہا۔ وہ جب بھی پانی ڈالتا، کیسر کا ہیولا ظاہر ہوتا اور سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکی دے کر چلا جاتا۔ 40ویں روز کیسر کا ہیولا ظاہر ضرور ہوا، مگر کچھ بولا نہیں اور پھر غائب ہو گیا۔ منشی سلیم کا 40 دن کا عمل پورا ہو چکا تھا اور اسے کیسر کی روح سے نجات مل چکی تھی۔ کئی سال بیت گئے، پھر کبھی اسے کیسر کا ہیولا نظر نہ آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ کیسر سے اسے نجات مل گئی ہے، وہ اب کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ جب عامل جلال الدین سے اس نے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ اب کبھی کیسر کا ہیولا اسے نظر نہیں آئے گا اور نہ ہی اسے تنگ کرے گا۔